बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फारूक अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले जून 2020 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इल्म व अदब के लिए, पाकिस्तान की मजहबी शख्सियात जो एक अपना मकाम रखती हैं, उस हवाले से बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें मुफ्ती नाइम साहब, मौलाना तालब जौहरी साहब और सैयद मुनव्वर हुसैन साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उनका इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा इल्म व अदब के अंदर और दीन के अंदर बहुत बड़ा खला है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए और उनसे मोहब्बत रखने वाले और उनसे दिली अकीदत रखने वाले तमाम अफराद को सब्र जमील अता फरमाए। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की सियासी जमातों के विंग्स का दुनिया भर में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनमें उनका क़याम है। आज मेरे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से अब्दुल सबूर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानब से अब्दुल गफ़ार मरहाना साहब और पीपल्स पार्टी की जानब से चौधरी इश्तियाक हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद चारों सियासी जमातों के सदूर को दावत दी, लेकिन PTI के सदर शहजाद असगर भट्टी साहब ज़रूरी काम के सिलसिले में उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया, तो इसलिए उनकी जगह पर आज अब्दुल सबूर साहब हैं हमारे साथ। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाजी राजा असद हुसैन साहब को दावत दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता। बाकी तीन जमातों के नुमाइंदगान सदूर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और हर प्रोग्राम की तरह जंग और जियो के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब हमारे साथ हैं। हम आज के मौजू के हवाले से उनसे तज्ज़िया भी लेंगे और आज का मौजू के सियासी जमातों के विंग्स दायरे गैर के अंदर क्यों कर ज़रूरी हैं और अगर ज़रूरी हैं तो उनकी क्या खिदमात हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जाऊंगा सबसे पहले अब्दुल गफ़ार मरहाना साहब की तरफ कि वो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तश्कील और यहाँ पर क्यों कर मुमकिन है कि हम एक सियासी जमात का विंग बनाएं। जी चौधरी अब्दुल गफ़ार मरहाना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों में अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई कि किस तरह हम जो है वो अपना जो है वो कह रहे हैं आपके विंग क्यों ज़रूरी हैं, इसकी आप सवाल है जी, कि जी, और चीज़ पाकिस्तानी के बिल्कुल लिए यही कहा कि विंग्स क्यों ज़रूरी हैं और अगर हैं तो उसकी आप वजह बताइएगा कि ये क्यों कर जी। आपने यहाँ पर वेरी ये नाइस, सिलसिला वेरी गुड सर। जनाब, बात यह है जी कि सबसे पहले हम जिस मुल्क से आते हैं, आप हमारे बावजदाद जहाँ से हम चल के आते हैं वो हमारा एक कल्चर भी है और हमारी ज़रूरत भी है। ऑफ कोर्स जहाँ पे हम जब जमातें साथ कैरी ऑन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमने टोटली वहाँ से जो है वो कट डाउन नहीं कर दिया पाकिस्तान से। हमने पाकिस्तान से जाना होता है, वो हमारा घर है और जिस मुल्क में हम रहते हैं ये भी हमारा घर है। हम इसके कवानीन को का भी एहतराम करते हैं, इन जमातों में भी हम शिरकत करते हैं और उस जमातों का हमें इसलिए उसकी ज़रूरत है
کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پاکستان جانا ہوتا ہے. آپ پاکستان کے لیے اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی پیش پیچھے نہیں ہے, آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کا کوئی اثر سوکھ نہیں ہے, تو پھر آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب ہمارے جو شجاعت حسین صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, ادھر آئے, یہ سیاسی جماعت نہ ہوتی تو ہم کانٹریکٹ نہ لے پاتے. وہ آئے ادھر, ہم نے اپنے سورسز جو ہیں وہ استعمال کیے کہ ہم ادھر ہوتے ہیں, ہماری ایک ضرورت ہے, کائنڈلی یہ کریں, آپ کر سکتے ہیں. اللہ ان کو اس کو جزا دے, انہوں نے وہ کر دیا, ان کے بس کی بات تھی. پھر اس طرح پی آئی اے جو یہاں بھی جاتی ہے وہاں سے آتی ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں وہ بھی ضروری تھی, وہ بھی ہم لے کے گئے. یعنی میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں کہ یہ جماعتیں اگر ہم ان سے روابط میں نہ ہوتے, یہ جماعتوں کے ونگ یہاں پہ نہ موجود ہوتے, یہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہ ہوتا, تو ممکن ہے کہ ہم اپنے ان کاموں میں ابھی تک محروم ہوتے. تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں بھی ضرورت ہیں اور وہاں بھی ضرورت ہیں. اب ان کی ضروریات دونوں طرف ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی پارٹی کی بنیاد پر ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں, ہم اپنے پرابلم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, جو ان کے بس کی بات ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. اور اس طرح ہر سیاسی ورکر جو ہے وہ اس طرح اپنا جو ہے وہ اپنے ملک جہاں سے آئے ہیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں دونوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور آپس میں روابط بھی بڑھاتے ہیں, اور جو ہم ان سے لے سکتے ہیں یا ان کو دے سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مین مقصد کا یہی ہوتا ہے. جی یہی سوال عبدالصبور صاحب کی طرف پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور یہ صرف یورپ کے اندر 3 لوگ ہیں, بڑی اہم پوسٹ پر ہیں. میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ کیوں کر یہاں پر ضروری ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اور یہ بڑا ایک امپارٹنٹ کوشچن, کافی عرصے سے کمیونٹی کے اندر یہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے ونگز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو اس پہ ملا جلا رد عمل کمیونٹی کا یہاں پہ رہا ہے کافی عرصے سے. تو یہ بڑا ایک ضروری چیز تھی کہ کم از کم آپ نے تمام جماعتوں کو موقع دیا تاکہ وہ کنسیپٹ کلیئر کر سکیں اپنے یہاں پہ ونگز ہونے کا. تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں, مولانا صاحب ہیں, انتہائی قابل احترام اشتیاق صاحب ہیں, تو آپ لوگوں کا بھی السلام علیکم, آپ لوگوں کو اور تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے مولانا صاحب نے اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا کہ ہمارا یہاں پہ ونگ کیوں ہے, تو اسی طرح سے میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اسپین کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ ونگ ہم نے کیوں یہاں پہ ضروری سمجھا اور کس طرح سے اس کو بنایا. تو ڈاکٹر صاحب 2012 میں ہم لوگوں نے یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ اس کو شروع کیا, اور اس کے پیچھے مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس وقت چونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ حکومت میں نہیں تھی, 2013 کے الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ آ چکے تھے, اور جس طرح سے اس بات کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوئنگ اگر کسی جماعت کی اوورسیز میں ہے تو وہ عمران خان صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو اب جتنی بھی وہ فالوئنگ تھی اس کو ایک منظم طریقے سے ہم نے اس کو منظم کرنا تھا, ڈسپلن اور آرگنائز طریقے سے اس کو لے کے آنا تھا. تو یہی مقصد تھا ہمارا. تو اس کے لیے ضروری تھی کہ ہر چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ کا ہونا ضروری تھا, کہ وہی لیڈرشپ اگر ایک ہوگی تو وہی لیڈرشپ ان لوگوں کو منظم کر سکے گی اس ملک کے اندر. تو اس کے لیے جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو ہماری جماعت میں چونکہ نوٹیفکیشن کا کنسیپٹ لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے, تو واحد جماعت ہے الحمدللہ ہماری کہ جس میں انٹرا پارٹی الیکشن جماعت میں کروائے جاتے ہیں اوورسیز کے اندر. تو اس سلسلے میں چونکہ پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا 2013 میں تھا, الیکشن بھی تھا, انٹرا پارٹی الیکشن بھی تھا, تو الحمدللہ ہم نے وہ جمہوری پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا. اور یہاں پر آپ سمیت بہت سارے لوگ گواہ ہیں اس چیز کی کہ جس طرح سے ہم نے پورے بارسلونا کے اندر جہاں پہ بھی ہماری کیپیسٹی تھی ہم لوگ گلیوں میں جا کر, دکانوں پر جا کر, مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور لوگوں کو ان کی ممبرشپ لی اور ان کو منظم کیا.
اس میں ہمارا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ممبرشپ کے ذریعے اپنی پارٹی کو مالی سپورٹ کریں یہاں پر بیٹھ کر، ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ آرگنائز کریں، ان کو منظم کریں، تاکہ 2013 کے الیکشن میں ہم لوگ یہاں سے ووٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے لے سکیں۔ اور اس میں الحمدللہ وہ ایک بہت زبردست ثابت ہوا کہ 2013 میں ہم لوگوں نے، جب ہم لوگ منظم ہو گئے، یہاں پہ لوگ منظم ہوئے، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پروگرامز کے ذریعے مختلف جگہوں سے ہم نے یہاں سے کالز کروا کے، چونکہ اگر ایک بندہ یہاں پہ اسپین میں رہتا ہے تو وہ پاکستان میں پوری فیملی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہمیں بڑی سپورٹ ملی الیکشن میں بھی، 2013 کے الیکشن میں بھی۔ انفارچونیٹلی ہماری پارٹی اس میں جیت نہیں سکی، لیکن ہم نے اپنے مشن کو الحمدللہ جاری رکھا، اور ممبرشپ کا سلسلہ بھی جاری رہا، انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی جاری رہا، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان میں اوورسیز کے ووٹ کے لیے جو اسٹرگل کی ہے۔ ڈھانچے کے حوالے سے پوچھ نہیں رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کر ضروری ہے، آپ ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں ضروری یہ جو میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنی جماعت کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم ممبرشپ کے ذریعے اپنی جماعت کو، اس وقت ہمیں ضروری تھا کہ ہم مالی سپورٹ پرووائڈ کریں چونکہ جماعت الیکشن موڈ میں تھی۔ دوسرا ہمارا یہ ضروری تھا چونکہ سب سے زیادہ ہماری فالوئنگ ہے اوورسیز کے اندر، تو ہم اوورسیز کو منظم کر سکیں اپنی جماعت کے لیے، تو یہ ضروری تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور تیسری جو میں ابھی آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم کافی عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، میں یہی سوال رکھوں گا اپنے دوست چوہدری اشتیاق صاحب کی جانب۔ جی اشتیاق صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب، سب سے پہلے میں جناب عباس دوست کے دوست جناب ڈاکٹر قمر فرید صاحب، آپ کا، جواد چیمہ صاحب کا، اور تمام ٹیم کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا، اور باقی جو ساتھی میرے بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو آپ نے کہا کہ ونگ کیوں ہونے ضروری ہیں یا کیوں ہیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں سب سے پہلے پاکستانی، اور ہر پاکستانی کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بارسلونا، یہاں اسپین کے اندر ہماری تقریباً 1 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں جس ملک میں ہے، اس کی وہاں پہ ہر آدمی کی کسی نہ کسی جماعت سے جو پاکستانی ہے اس کی وابستگی ہے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ونگ ہونے، کہ یہاں پہ اگر ہم رہیں گے، آنے والی نسلوں کو، ہمارے جو بچے ہیں ان کو اپنے پاکستان کا کلچر اور ان کو سیاسی حوالے سے آگاہی میں مدد ملے گی ہمارے ونگ کے ہونے سے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے رانا صاحب نے کہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے پاکستانیوں کو شناخت دی جب انہوں نے پاسپورٹ کا اجرا کیا۔ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک تحفہ تھا، جس کے بعد پاکستانی جہاں بھی گیا اس نے اپنے پارٹیوں سے تعلقات رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو بھی یہاں پاکستانی ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کا آپ نے دیکھا، خاص کر کے ہمارے بارسلونا کی بات ہے، سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی قومی مفاد کی بات ہو تو ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ قومی مسئلے پہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک پیغام ہوتا ہے یکجہتی کا۔ اس کے علاوہ ہمارے جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے، تمام لوگ ہر حلقے کا یہاں ہے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پاکستانی، ہر کوئی کس ضلع سے ہے، کسی نہ کسی حوالے سے اوورسیز دوست جتنے بھی ہیں کمیونٹی کے، اور یہ ہمارے سیاسی ونگ ہر موڑ پر کسی نہ کسی حوالے سے اپنی وہ حلقے کی، میں بات پاکستان کی تو خدمت کرتے ہی کرتے ہیں، جب ہم یہاں پہ ایکٹیو ہیں تو جب کوئی سیاسی رہنما آتا ہے تو ہم اپنے حلقے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ ہماری قیادت موجود ہوتی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا وجود ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی قیادت سے کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ جی اس میں بالکل ٹھیک، آپ نے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا۔
تو میں اپنے جواد چیمہ صاحب کی طرف چلوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ تینوں ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے بات سامنے رکھی ہے کہ کیا مقصد ہے یہاں پر اپنی سیاسی پارٹی کا ونگز بنانے کی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان تمام دوستوں کے موقف کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات اصل حقائق کی بات کی جائے تو وہ بالکل مختلف ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر ان سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی ونگز ہیں کیا انہوں نے ان کی کیا خدمات ہیں یا انہوں نے کیا ماضی قریب میں کیا، تو مجھے ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا. جہاں تک اشتیاق صاحب نے بات کی، یہ حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب نے اوورسیز کے لیے کام کیا اور پھر چودھری شجاعت صاحب نے کام کیا، لیکن جو ان کے ونگز ہیں، جو اسپین میں موجود ان کے ونگز ہیں، میں ان کے کام کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کے ونگز کیا مجھے کوئی کام ایسا نظر نہیں آیا. صبور صاحب نے کہا کہ وہ 2000 بقول ان کے کہ وہ 2002 سے انہوں نے اپنی پارٹی کو منظم کیا اور یہاں انٹر پارٹی الیکشنز کروائے. تو میں ان سے یہ 2012 اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اوورسیز کے ووٹ رجسٹر کروانے کا، تو ان کے ونگز نے اس میں کیا کردار ادا کیا اور اپنی گورنمنٹ کو کس حد تک مجبور کیا کہ وہ اوورسیز کو ووٹ جو ہے نا ووٹ کا حق دے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اب ریسنٹلی جو کرونا کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی جو ہمارے یہ میرے تینوں معزز مہمان یہاں موجود ہیں، مجھے وہ بتا دیں کہ ان کی کوئی بھی ایسی اپنی لیڈرشپ سے جو کنورسیشن ہوئی ہو وہ ہمیں دکھا دے کہ جس سے انہوں نے یہ کام کروایا ہو. ریسنٹلی جو بھی کرونا میں جو بھی کام ہوا ہے یا تو وہ میڈیا کے تھرو ہوا ہے یا جو ہماری جو سماجی شخصیات ہیں انہوں نے آواز بلند کی ہے، تو اس وجہ سے ہماری آواز جو ہے نا احکام بالا تک پہنچی ہے. جی ہماری آواز جو میڈیا کے ذریعے حکام بالا تک پہنچی اور ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوئے. جواد چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا. تو ہم آج ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام ہے کہ باہر رہتے ہوئے، پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ونگز ہونا کتنے ضروری ہیں، اور اگر ضروری ہیں تو وہ کیا کام کر رہے ہیں اس وقت، جو وہاں کی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ یہ کتنا انٹر لنک ہیں، اور اس کمیونٹی کے وہ کون سے مسائل ہیں. جی رانا صاحب، وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کی جماعت یہاں رہ کر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حل کروا رہی ہے؟ جی ویری نائس. فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں، جواد چیمہ صاحب شاید میرے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے فیس بک پہ. چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ اخبار جو پاکستان کی نوائے وقت ہے، خبریں کہ میں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ کٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ چودھری صاحب نے ریکویسٹ گورنمنٹ سے کی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اس کرونا میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز اساتذہ ہیں ان کا جو پرابلم ہے، ایون دو جو کرونا کا، آپ کو چیمہ صاحب یہ میں بتا دوں، ہماری اسپین کی کمیونٹی اس کے لیے جتنے بھی ورڈ ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں جو انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے، انکلوڈنگ ہماری امبیسیز، کونسلیٹ اینڈ سماجی جو ہے ویلفیئر ایسوسیشنز اور پولیٹیکل پارٹی. کیوں؟ آپ دیکھ لیں کہ کرونا کا کسی ملک میں ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پہ قانون نہیں بنا تھا. جب پاکستان میں یہ باڈیز جانا شروع ہو گئی تھیں، بات آپ نے دیکھنی ہے، جب ایک قانون ہمارا پاکستان کا نہیں ہے یا ہماری ایفرٹس نہیں ہے، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب کرونا کا مسئلہ بنا تھا اس میں جو بات تھی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنی کرونا والی باڈی ہم الاؤڈ کر رہے ہیں، یہ والے لوگ یا پاکستان ہے یا کوئی ملک ریسیو کر سکتا ہے یا کوئی ملک اس کو ایگزٹ کر سکتا ہے. یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ اس پہ جانا چاہیے کہ اکثر عقائد کیا تھے اس کے پیچھے. یہ ایک عام ڈیڈ باڈی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ معاملہ تھا جسے اسپریڈ ہوتا تھا، دنیا میں پھیلتا تھا، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. لہذا اس میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی نے، میں نے اس میں جو ہماری اپوزٹ جماعتیں ہیں میں نے ان کے پروگرامز بھی دیکھے ہیں، چاہے اس میں پی پی ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، چاہے اس میں ہماری پی ٹی آئی ہو، کاف لیگ ہو. میں نے ٹاک شوز میں ہمارے لوگوں نے وہ باتیں وہاں تک پہنچائی. ٹاک شوز میں بھی ان کا جو ہے
وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے وہاں پہ اس کو جو ہماری حکومت ہے پہنچایا، کیونکہ ہم لوگوں نے ان تک پہنچایا ہوا تھا. بات یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو میں نے سوال رکھا ہے آپ کے سامنے اس کی طرف آئیں کہ ہمارے وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کی سیاسی جماعت جو یہاں بیٹھ کر حل کر رہی ہے. دیکھیں جی، سیاسی جماعت جو ہے آپ دیکھیں کہ دس از ونگ از بلانگ ٹو پاکستان. وی کین ناٹ ڈو نتھنگ ان اسپین ایز اے آور پارٹی. میننگ یہ ہے کہ ہم اس حکومت میں تو نہیں ہیں نا ہماری جماعتیں کہ ہم ان سے کہیں جی یہ ہماری ڈیمانڈ آپ پوری کر دیں بہاف آف آور پارٹی. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارا بینک کا مسئلہ ہے، ہمارا اسکول کا مسئلہ ہے جو ریلیٹڈ ٹو پاکستان ہے، حکومت سے ہے. اس طرح کے ہم ایشوز جو میں نے پہلے اگزامپل دیا اس کی میں نے کوئی تشہیر نہیں کرنی تھی، میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جو جماعتوں کے فائدے ان ونگ کے فائدے ہوتے ہیں اس کا جو ہے مین مقصد کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے چاہیے کیا چاہیے. ہمیں بینک چاہیے جو یو کے میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو ان مختلف ممالک میں ہے، وہ ہمیں بھی یہاں پہ چاہیے. کمیونٹی کافی ہے. لیکن جیسا جب بینک کی ضرورت محسوس ہوگی، جب ہماری ٹریڈ بڑھے گی اسپین کے ساتھ، تو اس وقت سرمایہ دار کی خواہش ہوگی کہ اب بینک ہو. ابھی تو ہماری ٹریڈ اس قابل نہیں ہے اسپین کے ساتھ کہ ہمیں بینک کی ضرورت ہو. ابھی یہ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک وقت ہے جب ہم اس حد تک پہنچیں گے. اس وقت بینک کی ڈیمانڈ جو بالکل وہ تاجر برادری کرے گی اور اس کی ضرورت بھی ہوگی، جس طرح آپ امریکہ اور برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں. اور جو اسکول کا معاملہ ہے، اسکول پر ایک بڑی لمبی ڈبیٹ چاہیے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. جی صبور صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جماعت کون سے مسائل حل کر رہی ہے یہاں پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران پاکستان تحریک انصاف اسپین نے تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر یہاں پر انڈیویجولی ہمارے تمام ممبران نے نہ صرف بارسلونا میں، ترتوسا میں، کاسپے میں، ویلنسیا میں، میڈرڈ میں، مختلف جگہوں کے اوپر الحمدللہ تمام لوگ سیاسی وابستگی سے آزاد ہو کر ایک کمیونٹی ممبر کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس پر ان تمام اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، سب سے پہلے ان کو خراج تحسین. اور اس کے بعد کمیونٹی، پوری کمیونٹی نے جس طرح سے ایک پاکستانی بن کر جس طرح سے یہ ساری کووڈ-19 میں کمیونٹی کو سرو کیا ہے، کونسل جنرل سمیت اور تمام لوگ کو ان کو خراج تحسین. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ، چاہے وہ اسپیشل فلائٹس کا مسئلہ ہوا ہو، چاہے وہ ڈیڈ باڈیز کا ایشو ہوا ہو، چاہے وہ پی آئی اے جب واپس پیسنجرز نہیں لے کے جا رہی تھی، فیری بن کے جا رہی تھی، وہ مسئلہ ہوا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس مسئلہ پہنچا ہے، ہمارے ونگ کا یہ کام ہے کہ ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کے جو بھی نمائندے ہیں کنسرننگ ان تک اس کی اطلاع پہنچائے. الحمدللہ میرے پاس وہ تمام میلز موجود ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو کبھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر نہیں لے کے آتا ہوں. جو اپنا کام ہوتا ہے وہ میرا خالصتاً میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں وہ کمیونٹی کی خدمت یا اس کو سرو کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف اسپین میں الحمدللہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں جو ہم نے لیڈرشپ کو آگاہ کیا ہے اس کے ہمارے پاس میلز موجود ہیں جہاں جہاں پہ ہم نے کورسپونڈ کیا اور کمیونٹی کے یہاں پہ مسائل سے ان کو آگاہ کیا. تو ہم آگاہی دے سکتے ہیں. ہم کوئی یہاں پہ اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بھی ونگ کسی بھی جگہ پر اتھارٹی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہاں کے چونکہ ہماری جماعت حکومت میں ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگ صبور آپ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت نے اوورسیز کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. ان دعووں پر آپ نے یہاں رہتے ہوئے کتنا پریشر ڈیولپ کیا ہے. 2 سال گزر گئے ہیں. ان 2 سال کے اندر پی ٹی آئی اسپین نے پی ٹی آئی پاکستان کے سامنے کیا رکھا ہے جو انہوں نے دعوے کیے تھے، اس حوالے سے بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اگر اوورسیز میں سب سے زیادہ میں جس طرح سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری فالوئنگ ہے اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بہت زیادہ دعوے ہیں، تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان سے ان دعووں کے اوپر عمل درآمد کیا ہے اور ان دعووں کو بہت حد تک پورا کیا ہے. اس کی میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا اور وہ مثال میں یہ دوں گا کہ امریکہ کے لوگ آج بھی اسپین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے لیں، ان لوگوں کو لے لیں، لیکن الحمدللہ پاکستان حکومت نے اپنے تمام اوورسیز کو جتنے بھی ممالک میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے لیا ہے
ہماری کووڈ-19 کی باڈیز جو مختلف ممالک کی آج بھی پھنسی ہوئی ہیں، اور ایسے ممالک کی مثال بھی موجود ہے کہ ان ممالک میں فلائٹس اترنے نہیں دی گئی اپنے اوورسیز کی اور واپس بھیج دی گئی، ایسی بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن پاکستان حکومت نے 13 مئی کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں جتنی بھی کووڈ-19 کی باڈیز ہیں جو اوورسیز میں ہیں وہ ساری پازیٹیو باڈیز لیں گے، اور الحمدللہ انہوں نے لی، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا پاکستان گورنمنٹ کا. پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹ اس وقت شروع کرنی جب یہاں پر ایک ایسی سچویشن تھی کووڈ-19 کی، اور آپ بھی اس چیز سے آگاہ ہیں. یہ ایک بہت بڑا اوورسیز کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا. اور صرف اسپین میں آپ میرا سوال نہیں سمجھے، آپ جو ماضی قریب کے اندر جو کچھ ہوا اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نعرہ لگا کے آئی تھی کہ اوورسیز کے حوالے سے، اس حوالے سے میں نے بات کی ہے. آپ سے دوبارہ آئیں گے. جو صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں یہاں پر ہیں یہ اپنے ان منشور کے ساتھ یہاں پر اپنے پاکستانیوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں جو ان کی پارٹیز منشور دیتی ہیں؟ کیا پارٹیز منشور دیتی بھی ہیں، یا جس طرح ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے اسی طرح یہاں پر بھی ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، سوائے پی ٹی آئی کے ان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 الیکشن ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے باقی کسی جماعت کا کبھی الیکشن دیکھا نہیں ہے. تو کیا منشور اور یہاں پر جو کام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا جو میں نے پہلے اپنی گفتگو کی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی نے بہت زیادہ خدمت کی ہے کووڈ-19 میں. بات ہو رہی ہے سیاسی ونگز کی. سیاسی ونگ ایک اب انڈیویجولی ان کی اپنی ایک شناخت ہے. ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ جو آپ لوگوں نے پرفارم کیا، میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا. ذاتی طور پر تو پوری کمیونٹی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم پہ جو پرفارم کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال کیا کہ منشور کا، اور میرا نہیں خیال کہ جو جتنے بھی یہاں سیاسی جماعتوں کے ونگز ہیں اور ان کے جو رجسٹرڈ ممبران ہیں ان کو شاید اپنی سیاسی جماعت کے منشور کا بھی پوری طرح پتہ ہو. اور ان سب سے پہلے تو ان کو خود میرے تمام مہمانوں کو شاید چند دوستوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن ان کے جو نیچے ارکان ہیں شاید وہ اس چیز سے باخبر اتنے نہ ہوں. سب سے پہلے تو ان کو اپنی پوری پارٹی کو اویئر کرنا چاہیے، ان کو وہ منشور بتانا چاہیے، پھر جا کے یہ اپنی دوسری کمیونٹی کو بتائیں. آپ کیا کہیں گے، آپ کی جماعت کا کیا منشور ہے اوورسیز کے حوالے سے؟ میرے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ سے. ہاں جی، چیمہ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا ان کو ہر جب کوئی ہمارا پروگرام ہو نا تو ان کو اسپیشل ہم انوائٹ کریں اور ایگزیکٹلی ان کو ہم بتائیں کہ منشور بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ود آؤٹ آپ کا بیس آپ کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ منشور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ وہ پبلسائز کریں. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہماری گورنمنٹ ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، تو اس کا مقصد نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا منشور آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کا منشور نہ بھی ہو نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں چیمہ صاحب، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹی جو ہے اس کا اصل جو مقصد لیں گے نا وہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں کیا آتا ہے؟ انسانوں کی خدمت، چاہے وہ کسی والے سے ہو. ٹھیک ہے جی، جب اس کو کیا ہے، کسی کو کوئی پرابلم آتا ہے، کس قسم کا پرابلم آتا ہے جی، اگر منشور آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم بیسک اسے لیتے ہیں جی، ہمارے روڈ ٹھیک ہوں، ہمارے گیس ہمارے پاس ہوں، ہمارے انسانوں کے رائٹ صحیح مل رہے ہوں، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پورے بھی ہوں، اور ان کے جو بجٹ ہیں وہ کس لیول پہ کس طریقے سے دینے ہیں. مقصد مین یہ ہوتا ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ منشور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارا مین وہ جہاں جس کمیونٹی میں جس ملک میں ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنا، وہ جس والے سے بھی آپ لے لیں یہ منشور ہوتا ہے. بات میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی آپ بتائے گا کہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے. بات دوسری طرف آئے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے. لیکن جواد چیمہ صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ بات بتا دیں، آپ ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہم نے نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ ہم نے اپنی کانفرنس سے، جو ہم نے اپنی پارٹی سے
کیونکہ ہماری جو بھی آپ کو میں نے ایک پہلے عرض کی تھی کہ یہاں پہ کووڈ-19 پہ ابھی تک آپ جا کے دیکھ لیں، گوگل کر لیں کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے اگر کسی اور ملک سے باڈی گئی ہے. آپ دیکھ لیں نا، یو کے سے دیکھ لیں، امریکہ سے دیکھ لیں، کسی اور ملک کی آپ مثال دے دیں مجھے کہ دیکھیں. آپ تو ہمیں اپریشیٹ کریں کہ یار آپ لوگوں کے جتنے بھی سورسز تھے، جو یہاں کی کمیونٹی کے سورسز تھے، ہم اس کمیونٹی میں بھی شامل ہیں، ہم اپنی جماعتوں میں بھی شامل ہیں، اور ہم بینگ پاکستانی بھی ادھر شامل ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. دیکھیں جی پی ٹی آئی نے اپنا زور لگایا، اس نے کیا کیا، اس نے جو بھی تھا، مجھے پتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ جو اپنے شاہ صاحب ہیں، میری بات اپنا باہر کیا نام ان کا جو ہمارے اوورسیز کے بنے ہیں، کیا نام ہے ان کا، زلفی بخاری صاحب، سوری، ان سے بات میرے دوست نے اسلام آباد سے کرائی. انہوں نے کہا جی ہم یار کوشش کر رہے ہیں، بات پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب تک انٹرنیشنل لا جو ہے ہمیں لاؤ نہیں کر سکتا، ہم سرے عام نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ جو باڈیز گئی ہیں یہاں پہ جو کارگو میں، آپ سمجھتے ہیں وہ لیگل گئی ہیں. دیکھیں یہ آپ پوچھیں کہ جو ہم نے لیگلی کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، تو ہم بالکل کہیں گے یار دیٹ از رانگ، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. بات یہ تھی کہ ہمیں آپ بتا دیں کیا کام ہم کر سکتے جو ہم نے کیا نہیں، اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا، تو پھر سوال بنتا ہے. باقی یہ ہے کہ میں آپ کہوں جی کہ اپنا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ میڈیا سیل کیوں بنایا ہوا ہے، اور تو پاکستان میں جائیں یہاں ضرورت کیا ہے اردو میڈیا کی. تو باتیں بہت ہوتی ہیں، صرف سوال کرنا نہیں مقصد ہوتا. سوال کا جو ہے ایکچولی جو سوال بنتا ہے کرنا وہ چاہیے. لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب کی اور جتنا بھی میڈیا ہے، میں کسی کا نام اس لیے لوں گا، اچھا نہیں لگا کسی کا لے لوں کسی کا نام، لیکن ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کووڈ-19 میں جو ان کا کردار تھا اس سے بڑھ کے اپنا کام کیا ہے، آپ نے کیا ہے، اور جتنے دوسرے احباب ان نے بھی کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ آواز ہی دے سکتے ہیں، آواز ہماری آواز آگے پہنچا سکتے ہیں، اس کمیونٹی کی بات پہنچاتے رہیں. اب میں یہ یار دوست ٹی وی کا ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر آپ اور زیادہ 24 آور چلائیں اس کو، کیونکہ آپ نے بے شمار لوگوں کی مدد کی ہے. تو بات یہ بنتی ہے کہ سوال پہ سوال نہیں بنتا، ہم جو کر سکتے ہیں what we have to do and what we should have done and what we have to do is a different question ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کاف لیگ کے صدر ہیں، اور چونکہ کاف لیگ گجرات سے ہی بلانگ کرتی ہے، اور ہم اسپین میں زیادہ تر ہم میجورٹی جو ہے وہ گجرات سے ہی بلانگ کرتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تقریباً ہر بندے کے کہیں نہ کہیں چودھری برادران سے روابط ہیں، اور چودھری برادران کی بھی وہ ہماری عزت کرتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں سب لوگوں کو، اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک ذاتی تعلقات بھی ہے، لیکن جب پارٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک نیشنل لیول پہ بات ہوتی ہے، ایک قومی لیول پہ بات ہوتی ہے، کسی علاقے کی، کسی کانسٹیچوئنسی کی یا کسی خاص حلقہ انتخاب کی بات نہیں ہوتی. جب کاف لیگ کی بات ہو رہی ہے تو میں کاف لیگ کو پورے پاکستان کی جماعت کنسیڈر کر رہا ہوں. جب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو میں ایز اے اسے قومی جماعت کنسیڈر کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کو ایز اے فیڈرل پارٹی کنسیڈر کر رہا ہوں. صرف گجرات کے ایک حلقے کی یا ایک یونین کونسل کی پارٹی کی طور پر بات نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو یہ، تو میں اپنے اس سے پہلے بھی میں نے پہلی گفتگو میں بات کی تھی کہ یہ صبور صاحب نے کہا کہ 2012 میں انہوں نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کیا. تو میں ان سے یہ سوال رکھا تھا کہ جو انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تھی کہ جو ہمارے اوورسیز ووٹر ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک اسکیم بھی شروع کی تھی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کتنے لوگوں کو رجسٹر کیا. اور یہی سوال میں مولانا صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور یہی سوال جو میں اشتیاق صاحب سے کرنا چاہوں گا. یہ سوال ہم رکھیں گے. ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے اشتیاق چودھری صاحب نے. چودھری صاحب، آپ کی جماعت یہاں پر رہتے ہوئے پاکستانیوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جن کو حل کر رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی، پہلے چیمہ صاحب نے بات کی تھی کہ اصل بیچ میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا رابطہ. انہوں نے بات کی تھی کہ آپ کی سیاسی جماعتوں نے کس ہمیں کوئی یہاں پہ ان کی کارکردگی نظر نہیں آئی، اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا کردار ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو دوست کہتے ہیں نا کیا کردار ہے، میں ان کو اتنا بتا دوں کہ ہر جماعت نے، جیسے کرونا کا معاملہ ہوا تو ہم لوگ
اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اسپین کی میں بات کر رہا ہوں، اسپین کی کمیونٹی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور جو ہمارے یہاں سے گئی ہیں ڈیڈ باڈیز گئی ہیں یا اور جو فلیٹ اسپیشل چلی ہیں، وہ اس میں سب سے زیادہ کردار تمام سیاسی جماعتوں کا اپنی اپنی ان ونگوں کا ہے. ہمارے خاص کر میں کہتا ہوں اسپین کے ونگ کا ہے. میری ڈائریکٹلی اپنے جو ہمارے اعلیٰ قیادت تھے ان سے گفتگو اس موضوع پہ ہوئی تھی. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میری سید یوسفزئی گیلانی صاحب سابقہ وزیر اعظم پاکستان سے اس موضوع پر بات ہوئی. اس ٹائم تک کوئی اسپیشل فلیٹ کا کسی کو دور تک خواب خیال نہیں تھا کہ ہماری چلیں گی. ہمارے کونسل جنرل صاحب نے ٹھیک ہے ایفرٹ بہت کی ہے، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں. انہوں نے فوری طور پہ شاہ محمود، یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ معلومات لے سکتے ہیں، یوسفزئی گیلانی صاحب نے رابطہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ وہاں پہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پھنسے ان کے لیے آپ یہ اقدامات کریں. اگر آج یہاں سیاسی ونگ نہیں ہوتے تو آج یہ اتنی مشکلات میں ہوتے. ہم لوگ اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے سیاسی ونگ میں سمجھتا ہوں ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے جب ان کو اپنی مسائل بتائے یہاں پہ گیلانی صاحب نے رابطہ کیا. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب، ریکارڈ کی بات ہے، آن دی فلور نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر میں یہ کہا ہے، اور ہمارے اسپین کا نام لے کر کہا ہے کہ میری ریکویسٹ سن لینا. انہوں نے جب یہ گورنمنٹ حکومتی وقف سے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لوگ جو بھی جس پارٹی سے ہے ان کی مدد کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، ہماری سیاسی ونگوں نے، میں صرف ہماری پارٹی نے اپنے طور پہ جو کیا ہم نے جتنا کر سکتے تھے، انہوں نے وہاں پہ آواز اٹھائی اسمبلی میں، اور دوسرے دوستوں نے بھی اٹھائی. یہ نہیں میں کہہ رہا، باقی دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی ٹائم لینا ہے. میرا 3 اپنے معزز دوستوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے سیاسی روابط اتنے مضبوط ہیں اور آپ کی آواز پاکستان کے اندر سنی جاتی ہے، تو گزشتہ میں اپنا کہوں گا کہ 14 سال ہو گئے مجھے پاکستان کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر جو اوورسیز کے ساتھ ہوتا ہے اس پر آپ نے کتنا کام کیا. مولانا صاحب آپ بتائیے گا، آج بھی پاکستان کے اندر جب آپ اترتے ہیں تو آپ کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے اس کے آپ روادار ہیں، اور آپ کی حکومت بھی رہی آپ کی پارٹی کی، اور آپ کے روابط بھی اتنے زیادہ ہیں. یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ کرونا کی جو باڈیز تھیں وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے گئی، فلائٹ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے چلی. تو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، جو میں ہر آدمی کہتا ہے بس جب ایسی بات ہوتی ہے پھر آپ کہیں گے جی پھر آپ کا ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میں جب بھی پاکستان گیا ہوں نہ تو کبھی یہ کسی کو بتایا کہ میں کون ہوں یا میرا کس سے تعلق ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں جی ہر بار اس میں بہتری آ رہی ہے. ہاں کالی بھیڑیں ڈاکٹر صاحب ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہوتا ہے یا کسی وہاں ضرور ایسی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے آپ جہاں بھی جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں جی ایئرپورٹ پہ بے شمار بہتری آ رہی ہے، فیسلٹی دے رہے ہیں وہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب میں کہوں کہ عمران صاحب 2 سال ان کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ دودھ کی نہریں کیوں نہیں بہا دیں. بات یہ ہے کہ ایک 70 سال کا ملک ہے، اس کی ایج 70 ہے. وہاں کی تو سب بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے متعلقہ بات کر رہے ہیں. وہ پاکستان نہیں بات آپ ایئرپورٹ کی بات نہیں، آپ ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایئرپورٹس پر بھی اوورسیز سے متعلقہ بات کر رہے ہیں. جی جی ہم جی اوورسیز جو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا نہ میں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، با خدا کبھی کس کو میں نے بتایا کہ میں ہوتا ہے نا کہ فلاں جی آپ کا یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی. بینگ ایز اے پاکستان گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھار ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، کلپس ایسے بھی آئے ہیں کہ کچھ کالی بیڑوں نے لوگوں کو تنگ بھی کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں اوور آل ڈاکٹر صاحب، جو نئی حکومت ہے یا ہماری حکومت ان کے ساتھ مشترکہ ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے جی ہیں تو اس لیے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہتری آ رہی ہے. لوگ زیادہ جو ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بات آگے چلی جاتی ہے، شاید ڈر ہوگا، لیکن وہاں پہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں
میں نے خود آزمایا کہ ایک بار مطلب گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک آدمی ہے، اس کے سب کہہ رہے ہیں آپ یہ ہاتھ میں جو ہے نا یہ نہیں لے کے جا سکتے کہ اس کا جو ویٹ ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو کاؤنٹر بنا تھا میں اس کے ساتھ گیا ہوں جی، انہوں نے فوری حل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بہتری ڈاکٹر صاحب ضرور آ رہی ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک، بہتری آ رہی ہے جی. اپنا عبد الصبور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایئرپورٹس پر تو بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. جب گورنمنٹ نے کہا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو اس پر آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں. جو چیمہ صاحب نے آپ کے سامنے سوال رکھا وہی سوال میں رکھ رہا ہوں. تو یہاں پر کتنے لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دی کہ آپ ووٹ کی رجسٹریشن کروائیں اور کتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہو سکی؟ جی ڈاکٹر صاحب، جواد چیمہ صاحب کا سوال پہنچا تھا، آپ نے بھی وہی سیم کوشچن کیا ہے. میں جواد چیمہ صاحب نے ایک دو باتیں اور کی ہیں. ان کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ چونکہ وہ تجزیہ کار ہیں آپ کے پروگرام میں اور ان کو زیادہ ٹائم بھی مل سکتا ہے اور اپنی مرضی سے ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن ہم پہ پابندی یہ ہے کہ ہماری ایک باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو جواد چیمہ صاحب آپ نے یہ فرمایا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں تمام کو برابر کا ٹائم دے رہا ہوں. آپ تمام لوگوں کو جس طرح نمبر دے رہا ہوں اسی طرح اس کو بھی دے رہا ہوں. اور اس کی بات نہیں، مرانا صاحب کے پاس فوری طور پر انہوں نے جواب دیا تھا، اس وجہ سے مرانا صاحب کی بات ختم ہوئی تھی تو انہوں نے فوری جواب کا ان کو ٹائم مل گیا تھا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اب میں بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہے. ڈاکٹر صاحب، جواد چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی جماعت کا منشور کیا ہے. مجھے افسوس ہوا جواد چیمہ صاحب کی یہ بات سن کے. جواد چیمہ صاحب کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ اتنی لمبی نشست ہوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اب یہ پروگرام ہے، اس میں بڑا شارٹ سا ٹائم ہے، اس وجہ سے ہم اتنا ٹائم آپ کو دے نہیں سکتے. دوسرے آپ نے یہ کہا کہ اوورسیز میں ووٹ رجسٹریشن کے حوالے سے، تو جواد چیمہ صاحب سب سے جو پہلی پیٹیشن درج ہوئی تھی اوورسیز کے ووٹ کے حق کے لیے وہ پی ٹی آئی اوورسیز نے درج کروائی تھی. اور میں نے خود یہاں سے پورے بارسلونا اور بارسلونا میں ڈور ٹو ڈور جا کے میں نے لوگوں کے شناختی کارڈ لیے تھے، ریکارڈ کا حصہ ہے سارا، اور ہم لوگوں نے ان کو رجسٹر کروایا تھا اس پیٹیشن کے لیے. اور یہ سب سے جو پہلی پیٹیشن اس میں ہماری پی ٹی آئی. میں آپ کی صرف نا ایک سیکنڈ کے لیے میری بیٹری میں اب دھیان دے رہا ہوں، صرف 1 پوائنٹ رہ گئی ہے. اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب آئی ڈو اپریشیٹ آف یو اینڈ ایوری باڈی. اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے ابھی دھیان دیا تو اگر کٹ ہو جائے تو یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں. سوری ٹو کٹ یو. تھینک یو سو مچ آل آف یو. آئی ایم لسننگ ٹو یو. بٹ اگر ہو گیا اچھا تو پلیز کائنڈلی اس کو جو ہے وہ میری معذرت ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو پیٹیشن درج ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا وہ الحمدللہ پی ٹی آئی اوورسیز نے درج کی تھی، جس میں ہم نے پی ٹی آئی اسپین نے میں نے خود گلی گلی جا کے یہاں پہ بارسلونا اور بادلونا میں لوگوں سے ان کے آئی ڈی کارڈز لے کر ہم نے اس پیٹیشن کا حصہ بنے تھے. اور اس دوسری میں چونکہ میں شارٹ اس کا جواب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا چیمہ صاحب نے کہ آپ لوگوں کی یہاں پہ کووڈ-19 کے حوالے سے کیا خدمات رہی ہیں پولیٹیکل ونگز کی. میں اپنی ونگ کی بات کر، اس سوال کی طرف آئیے گا. کووڈ-19 کا سب لوگوں کو پتہ ہے کیا کیا کہاں پر ہوا. ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف جا رہا ہوں. میں رجسٹریشن کتنے لوگوں کی ہوئی اور اس رجسٹریشن کا اب تک کتنے لوگوں کے اندراج کی وجہ سے ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں بارسلونا اور بادلونا سے جو رجسٹریشن ہماری تھی وہ تقریباً 850 ہوئی تھی، جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈاٹا موجود ہے جو ہم اس پیٹیشن کا حصہ بنے تھے. باقی اوورسیز سے ہزاروں لوگوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ اس پہ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو میں سارا ریکارڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو پیٹیشن ہے اوورسیز کی اس کا پورا منگوا لوں گا اور آپ کے ساتھ پروگرام میں آ جاؤں گا. میں صبور صاحب معذرت کے ساتھ میں پٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جب آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اپنی ووٹ رجسٹریشن کروائیں، رجسٹرڈ ہوں تاکہ اس پولنگ کا حصہ بن سکے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بتائیے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کی رجسٹریشن کی جب آپ کو یہ فیسلٹی یہ سہولت ملی؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. آپ کو آپ کے بتا دوں آپ کے توازن سے کہ آپ کو تو خیر معلوم ہوگا، یہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے دور میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ملا اوورسیز پاکستانیوں کو. اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ کاسٹ کتنی اندراج ہوئے ہیں، تو جیسے میرے دوست یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. چوہدری صاحب دوبارہ کہیے گا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ووٹ کی اجازت دی اوورسیز کو؟ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا اس دور میں ہوا ہے جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب
सदर पाकिस्तान थे। ये तो वैसा 2018 के इलेक्शन की बात है, इस वक्त इजाजत मिली है। तो ये उस टाइम पर मैं कह रहा हूँ, उस टाइम से ये शुरू हुआ, उस टाइम आगाज असेंबली में उस टाइम ये करारदाद लाई गई थी। दूसरी बात ये है, मैं आप जो ये बात आप कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कितने लोगों ने रजिस्टर कराइए, रजिस्टर कराने का जो है ये हमारे लोगों को भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। सियासी विंग ने तो अपने अपने तौर पे अपने सब लोगों के शऊर की बात नहीं, आपने कैंप लगाया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, आपने लिटरेचर तकसीम किया। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट सुने, एक तो आप यहाँ पे कैंप वो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं कि आप गली मोहल्ले में कैंप लगा ले, अपने अपने तौर पे हमारी पार्टी ने अपने तौर पे जो जिन दोस्तों से को रिक्वेस्ट की, जिनको कहा, बहुत सारे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, हमारे पास भी है रिकॉर्ड। जैसे इन्होंने 800 साढ़े 800 का हमारे नोटिस में है, हमारे आफत अब्दुल रज़ाक सादिक साहब हैं, हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के यूरोप के जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनके पास पूरा डेटा है इस चीज का। जो हमने आपके इलाके में कितने लोग हैं? तकरीबन 1300 आदमी हैं जिन्होंने उस टाइम हमारी ये रजिस्ट्रेशन जी सब ठीक। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल दूसरी बात की जानिब है, 45 मिनट हो गए हैं। मैं जवाब साहब की तरफ चलूंगा। जवाब साहब आप बताइएगा। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें, एक मिनट मेरी बात, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बाकी जो आपने कहा कि जो एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या होता है, हमारी सियासी पार्टियों के विंगों ने क्या किया, मेरी आप भाई हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पता है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उससे हट के मैं ये नहीं कि अब इस टाइम तरीके इंसाफ की है तो मैं उनकी मुखालफत में बात करूं या कोई हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। हक़ाइक़ ये है कि वहाँ जब हम लोग जाते हैं, हमारे साथ बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छा सलूक नहीं होता, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसमें मैं बजाय इल्ज़ाम वहाँ की कम्युनिटी को देने के, हम जो यहाँ से जाते हैं हमारा अपना कसूर होता है। हम यहाँ हमारा अपना कसूर होता है। देखिए जो सवाल आपके सामने रखा है, प्लीज मेरी बात सुने ना, वो हमारा ये कसूर है। जब हम यहाँ पे होते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपनी लाइन की बारी का इंतजार करते हैं, हम जैसे ही अपनी सरजमीन की तरफ जाते हैं, जहाँ से अभी बाहर निकलते नहीं है, तो हम अपने तमाम असूल को सबको भूल जाते हैं। कुछ हम लोगों में भी है, हमें भी एहतियात करना चाहिए, हमें बिल्कुल। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं और ख़त्म नहीं चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें गवर्नमेंट को भी एहसास करना चाहिए, पार्टियों को अपने अपने तौर पे बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमारे आम पाकिस्तानी को ये सोचना चाहिए, जैसे हम यहाँ कानून की पासदारी करते हैं वहाँ भी करें। हम वहाँ पे कोई भी है, कुछ ना कुछ कहते हैं जी हमारी बारी पहले आ जाए, ये खड़ा है 10 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते किसी भी मामला पे, एयरपोर्ट छोड़ के कहीं भी चले जाएं आप। ये कुछ हमाम में है, इसमें हमें अपने अंदर को भी कुछ ढूंढना चाहिए कि हम में क्या खामी है, हम उसको दूर करें बजाय किसी दूसरे को इल्ज़ाम देने के। जी खत्म हो गई आपकी बात? जी पहली बात तो ये, मैं अपने तमाम जो मेरे दोस्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके सामने मैं अर्ज़ करूँगा कि जो सवाल रखा जाता है आपके सामने, आप प्लीज़ उसी का जवाब दीजिएगा। जो मैं पहले मुकर्रर के सामने अगर सवाल रखा है तो उसका लाजमी नहीं, आपने भी सवाल का उसी का जवाब देना है। हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने चौधरी साहब को पूरा वक्त दिया, अब सबूर साहब को भी पूरा वक्त दूंगा, वो चाहे आधा घंटा बोलें, वो अपनी बात कर लें, ताकि वो प्रोग्राम पर ये इल्ज़ाम ना रखें कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। तो अब्दुल सबूर साहब, आपके सामने सवाल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इन सियासी विंग्स के हवाले से अक्सर हमारी कम्युनिटी कहती है कि तकसीम का अमल है, ये तकसीम करती हैं। आप इस जो राय है इसको किस तरह कंडेम करेंगे? और दूसरा, मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? डॉक्टर साहब, मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि मेरी सबसे पहले ये बात हो रही थी कि हमने एक पिटीशन दर्ज करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवरसीज पीटीआई ने, तो उसके हवाले से मैंने आपको बता चुका था। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है जो हमारे पूरे स्पेन के अंदर, चूँकि हमारी जमात मुनज़्ज़म है, मेंबरशिप है, तमाम लोग, तमाम मेंबरान कारकुनान हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं। और हमने अब सबसे पहले जो है वो अपने मेंबरान कारकुनान और फिर उनको ये कहा, तमाम लोगों से ये गुजारिश की कि आप जहाँ जहाँ पे भी बस रहे हैं, पॉसिबल है कि हम तमाम
शहरों का विजिट ना कर सकें पूरे स्पेन के अंदर, तो आप अपने दोस्तों, अपने अहबाब जहाँ पे आप रह रहे हैं, उन तक इन चीज़ों को मूव करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रजिस्टर वोट करने का तरीकाकार से लेके तमाम चीज़ें उनको बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो वोट यहाँ पे रजिस्टर हुए, मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड मैं आपको ला सकता हूँ। आप इस पर प्रोग्राम रखें अलग से, ये बहुत ज़रूरी बात आपने की, इस पे बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप जब भी प्रोग्राम रखेंगे, हम लोग इंशाल्लाह मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ आपके पास आएंगे। आज आपके चूंकि प्रोग्राम का मौजू जो है वो विंग्स के हवाले था, इसकी मैं तैयारी नहीं कर सका, तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप जब भी प्रोग्राम रखेंगे मैं रिकॉर्ड लेके हाजिर होऊंगा, मैं उसमें आपको तफसील बताऊंगा कि कितने। अब दूसरी बात आ जाती है एयरपोर्ट के हवाले से, उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान एयरपोर्ट और ओवरसीज में के जो मसाइल थे एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनमें बतदरीज कमी आई है। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैंने खुद 10 साल जॉब की है, और मैं उस सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि वहाँ पे सिस्टम में खराबी कहाँ होती है, सिस्टम में करप्शन कहाँ से होती है, मुझे बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है। अभी क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर मेरे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो आज भी जॉब कर रहे हैं, और मेरा वक्तन फवक्तन उन दोस्तों से रब्ता होता रहता है, तो वही दोस्त जो खुद उस वक्त करप्शन में, तकरीबन स्टाफ एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा स्टाफ होता था जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, आज वो दोस्त ये चीज़ कह रहे हैं जी कि हमें करप्शन का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान एयरपोर्ट के किसी स्टाफ को करप्शन का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो हुकूमत को उसका क्रेडिट जाता है। आज हम हमेशा अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में प्रॉब्लम आए, तो आप काइंडली वो प्रॉब्लम हमारे सामने रखें, ताकि हम उसको हुकाम बाला तक पहुंचा सकें कि आपको ओवरसीज को ये प्रॉब्लम आई है। जितने भी अभी ये हमारे ये लास्ट रिसेंट अभी वाकया पेश हुआ है, जिसको मैंने उसी वक्त जो है वो आप तक पहुंचाया 30 लोगों का, तो उसमें जो कुछ हमने किया वो आपके सामने है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जितने लोगों को मसाइल आए हैं उस पर फौरी तौर पर हमने एक्शन यहाँ से फौरी तौर पर अपनी हुकाम बाला को नोटिस में लाए, और यहाँ से पूरी कम्युनिटी मूव हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला दोबारा से, फिर जो मसला एक खड़ा हो चुका था वो दोबारा से हल हुआ। अब मैं आता हूँ आपकी बात कि कम्युनिटी में तकसीम का बायस बनती है। डॉक्टर साहब, अगर सियासी विंग्स ना भी हों, तो जिस तरह से माजरत के साथ और बदकिस्मती से स्पेन में हमारी कम्युनिटी तकसीम है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी विंग्स उसके कसूरवार नहीं है, उसकी तकसीम के, उस तकसीम में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और आप एक साहबी की हैसियत से ये जानते हैं कि उस तकसीम के फैक्टर्स क्या हैं। मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ कि हमें कम्युनिटी के मामलात बिल्कुल मुत्हिद और आपस में इत्तेहाद के साथ लेकर चलने चाहिए। मैं हमेशा यहाँ पर मसाइल की बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारा स्कूल होना चाहिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, मैं हमेशा कब्रिस्तान की बात करता हूँ, मैं दिगर मसाइल की बात करता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें क्रेडिट गेम से निकलकर हमें एक जगह पर तमाम लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और इन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें कतन आप, मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी अगर आप ये कहें कि सियासी विंग्स जो है वो इस तकसीम का बायस है, तो मैं नहीं समझता। हाँ, सियासी पार्टियों के अंदर दड़ेबंदी होती है, तमाम जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो यहाँ पे हों, चाहे वो पाकिस्तान में हों, दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, जितनी भी सियासी जमातें हैं और डेमोक्रेटिक जमातें जो होती हैं, उसमें कारकुनान, मेंबरान, ओहदेदारान, इनकी आपस में खटपट होती रहती है, इख्तलाफ राय होता है, और कई दफ़ा वो इख्तलाफ राय दड़े की शक्ल भी अख्तियार कर जाता है। ये सियासी जमातों के अंदर होता है, और ये सियासी जमातों की खूबसूरती है, उनका डेमोक्रेटिक होने की खूबसूरती है। काबीना के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, यहाँ पे भी इन मुल्कों में भी होते हैं, तो सियासी जमातों के अंदर अपनी दड़ेबंदी होनी वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सियासी जमातों की वजह से कम्युनिटी में तकसीम आई है। अगर आप ये समझते हैं कि सियासी जमातों की वजह से फलां जगह पर कम्युनिटी में तकसीम आई है, तो आप वो मसला सामने रखें। इंशाअल्लाह ताला जो भी उस तकसीम का बायस बना है उस पर ज़रूर सवाल होना चाहिए, उसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म की, और नेक्स्ट टाइम उनको ये पाबंद करना चाहिए कि आप कम्युनिटी में तकसीम का बायस ना बने, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा विंग, हमारी सियासी जमात एक साइड पे है, हमारे सियासी जमात में जितने हम लोग काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन कम्युनिटी को आपसी जो तकसीम है बाकी मामलात में वो नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे मसाइल हैं, जिस तरह से कोविड-19 गुजरा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तमाम सियासी वाबस्तगियों को एक साइड के ऊपर रखकर एक पाकिस्तानी की हैसियत से सर्व किया है कम्युनिटी को, और प्रूव किया है
کہ نہیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر اس کے بعد ہم کسی جماعت کا حصہ ہیں. تو یہ ہونا چاہیے ہر جماعت کے اندر, اور باقی جماعتوں کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ کسی جماعت نے اپنا ٹیگ سیاسی جماعت میں نہیں لگایا اور انہوں نے سرو کیا کمیونٹی کو. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ ٹائم دینے کا. جی عبدالصبور صاحب گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے تقریباً 10 منٹ کے قریب لیے ہمارے پروگرام کے آخر میں, اور انہوں نے وہ باتیں بھی کی جو پروگرام کا حصہ نہیں تھی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت ساری مفید گفتگو کی. ابھی انہوں نے اپنا جو اختتام کیا گفتگو کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کا لیبل ہٹا کر بطور پاکستانی بات کی. میرے کہنے کا مقصد اور آج کا جو لب لباب ہے بات کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم کیوں نہیں ان لیبل سے ہٹ کر, کیوں نہیں ہم ان تمام سیاسی ٹیگ سے ہٹ کر ایک پاکستانی کے طور پر کام کریں, اور پاکستانی کے طور پر کام کرنے کی واضح مثال صبور صاحب خود اپنی گفتگو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بہترین طریقے سے اس کووڈ-19 کے وقت میں کمیونٹی کو سرو کیا. تو یہی آج کا ہمارا نقطہ نظر تھا کہ ہم ان تمام ٹیگ سے ہٹ کر جو ہم پاکستان کا ٹیگ اپنے اوپر لگا لیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کی یہاں پر خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, یہ صبور صاحب میں نہیں کہہ رہا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کمیونٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, اور نیچے کمنٹس بھی ہوں گے, کل جو پوسٹ تھی اس کے نیچے بھی کمنٹس تھے کہ یہ تقسیم کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ اپنا لیبل ہٹا کے آپ نے بات کی, اگر اسی طرح بات کریں گے تو کمیونٹی آپ کے پیچھے اکٹھی ہوگی, جمع ہوگی, تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کسی ایک جماعت کی کریڈٹ نہیں ہوگا, یہ تمام پاکستانیوں کا کریڈٹ ہوگا. اور میری تمام پاکستانی کمیونٹی سے یہی التجا ہے اور یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستانی کا لیبل لگائیں اپنے اوپر. باہر رہتے ہوئے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں, اور پاکستانی ایک پلیٹ فارم پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جو ہم حل نہ کر سکیں. جو چیمہ صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ بہت مختصر بات کیجیے گا, اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے بڑی دیر کا, تو اجازت بھی چاہیں گے. جی جو چیمہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں پروگرام کے آخر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو سیاسی پارٹی ہے وہ صرف پاکستان ہونا چاہیے. ہم اتنے مضبوط ہوں کہ جو بھی حکومت اقتدار میں آئے, جس کا حکومت میں جو بھی وزیر اعظم ہو, وہ ہماری اوورسیز کی بات سنیں, چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو, چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ سے ہو. کیوں کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو, نہ کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا. اس لیے ہم تمام دوستوں کو سیاسی وابستگیاں, اپنے سیاسی ٹیکس اتار کر اپنے سے صرف پاکستانی بننا چاہیے, اور پاکستان کی جس سیاسی جماعت کی حکومت ہو وہی ہماری سیاسی پارٹی ہو, اور ہم حکومتی وزراء سے, وزیر اعظم سے, اپنے صدر پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکیں وہ ہمارے مسائل حل کریں, اور ہم ان کو مجبور کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہم مجبور کر سکیں جب ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے. کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, کوئی بھی پاکستان کا اختیار اعلیٰ ہو, جس کے پاس اس پر ایک آواز جائے, جب اسپین سے کہ پاکستانیوں کی یہ آواز ہے تو وہ ضرور حل ہوگی. اور اس کی مثال اس کووڈ-19 کے وقت میں بھی آئی, اور یہ بات ہمیں عبدالصبور صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ بات جو پاکستانی کے لیول سے ہم نے بات کی تو اس کا حل بھی نکلا. تو آج ہمیں ایک بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے ہمیں دیکھا. طاہر اعظم صاحب ہیں, محمد لطیف صاحب, طارق حفیظ عباسی صاحب ہیں, میاں وارث, عظمت حسین, ثاقب چیمہ, خلیل احمد چودھری, اجمل فرمان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب مہمانوں کو سلام کہا انہوں نے. صدام طاہر, چودھری نعمان عدیل, شکیل ڈنگا, اس کے محمد لطیف, کیسر فیاض, نعمان جاوید وڑیچ, چودھری سرور, اور سید فریاد حسین شاہ صاحب ہیں, محمد شہباز ملک ہیں, سرفراز مغل ہیں, گلفراز راجہ ہیں, ذاکر عباس ہیں, چودھری اجمل فرمان ہیں, چودھری رضا چوہان, ابرار حسین, چودھری مظہر صدیق, اور خالد شہباز چوہان, رانا نوید سراف, رزاق احمد گوندل, محمد سلیمان خان لاہور سے, محمد یوسف چیمہ, اس کے علاوہ ایاز مٹھیانہ صاحب ہیں, اور چودھری متین امتیاز صاحب دیکھ رہے ہیں, رضا آصف, افتخار چودھری, پاک گریس ٹی وی, آصف جاوید, شیخ طارق حفیظ عباسی. انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے یہاں پر کوئی ونگ نہیں ہونا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے موجود ہیں. چودھری فیصل ضیاء صاحب ہیں, چودھری مبین امتیاز ہیں, متی اللہ, احسان الحق کھٹانہ, عتیق چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں, فرحان ہے, اور تسلیم سلطان ہیں, صدیق
खलीक राजा साहब हैं, मोहम्मद आसन गोंदल साहब हैं। ये तो हमारे तमाम दोस्त जो हमें वक्त देते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान